नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 21 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वानुम व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीम। और उनका रब उन्हें अपनी जानिब से रहमत की और रज़ा की जन्नतों की खुशखबरी भी देता है जिनमें उनके लिए दाइमी नेमतें हैं। खालिदीन फ़ीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। और उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, बेशक अल्लाह ही के पास बड़ा अजर है। तो इस आया करीमा में अल्लाह करीम ने जो कल हमने बात जिस पर जगह पर ख़त्म की थी, अल्लाह करीम ने उन लोगों का ज़िक्र किया कि जो लोग ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, अल्लाह की राह में अपना माल और अपनी जानें पेश की। तो अल्लाह ने फरमाया था कि दर्जे के लिहाज से वो बहुत बुलंद है। आज़मुहु दरजात इंदल्लाह, कि मेरे पास उनका दर्जा जो है वो बहुत बड़ा है। तो उन्हीं लोगों के मतलब अल्लाह करीम ने यहाँ आयत नंबर 21 और 22 में ये फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनकी जानिब अल्लाह करीम ने अपनी रहमत और रज़ा की जन्नतों की खुशखबरी दी। अब अल्लाह करीम ने इनको दुनिया में ही अपनी रहमत से नवाजने का और जन्नत अता करने का जो था वादा कर ली, खुशखबरी सुना दी कि ये जन्नती हैं। इसलिए जो बदर में जिन लोगों ने शिरकत की ना, जो 313 सहाबा आते हैं तादाद में, वो सारे के सारे जन्नती हैं। अल्लाह करीम ने सबको जन्नत की बिशारत दी और फिर ये फरमाया कि वो हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे, बेशक अल्लाह ही के पास बड़ा अजर है। यानी कि असल में जो अजर है, अल्लाह फरमाता है वो सबसे बड़ा अजर मेरे ही पास है। दुनिया की मालो मता, दुनिया का जो अजर है, दुनिया की जो नेमतें हैं वो ख़त्म हो जाने वाली हैं, और अल्लाह के पास जो नेमतें हैं वो आबादन, उनको कभी इख्तिताम नहीं होगा। इसी तरह जो बंदा जन्नत में चला जाएगा वो हमेशा हमेशा वहाँ रहेगा, और जो दोज़ख में चला गया अपने कुफ्र के बायस से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रहेगा। तो वहाँ पर फिर ये है जो है वो अबदन आबाद जो है निज़ाम चलता रहेगा, वहाँ पर तब्दीली नहीं होगी। वक़्त ख़त्म हो जाएगा, ये घड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये दिन माह और साल ख़त्म हो जाएंगे, पैमाने ख़त्म हो जाएंगे। वो ज़िंदगी लामुतनाही है, ना ख़त्म होने वाली। तो ऐसे लोग जो यहाँ कामयाब हो गए और जिनसे अल्लाह करीम ने जन्नत का वादा कर लिया, जैसे अल्लाह ने फरमाया था कि असल में हकीकत में यही वो लोग हैं जो अपनी मुराद को पहुँचे, फायज़ून जिनको कहा गया। तो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपना जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ कुर्बान कर देता है, तो वही हकीकत में कामयाबी पाने वाले हैं, वही अपनी मुराद को पहुँचने वाले हैं। और उनका इनाम ये है कि वो हमेशा हमेशा अल्लाह की जन्नतों में क़याम करेंगे। आगे अल्लाह की ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इख्वानकुम औलिया अनिस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, तुम अपने बाप दादा और भाइयों को भी दोस्त ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को महबूब रखते हों, और तुम में से जो शख्स भी उन्हें दोस्त रखेगा सो वही लोग ज़ालिम। अब अल्लाह करीम ने यहाँ ईमान वालों को ये तलकीन की कि जो लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं, यहाँ पर अल्लाह करीम ने दो रिश्तों का खास कर जिक्र किया, बाप दादा और भाई। बेटों का जिक्र नहीं किया क्योंकि बेटे तो जो होते हैं वो अगलबन जो होता है वो माँ बाप के ही दस्तरस में होते हैं। तो जो जिक्र किया अल्लाह ने वो बाप दादा और भाइयों का किया कि उनको भी दोस्त ना बनाओ अगर वो तुम्हारे दीन पर नहीं, ईमान से ज़्यादा अगर वो कुफ्र को पसंद करते हैं तो उनको अपना दोस्त मत रखो। जो शख्स भी उन्हें दोस्त रखेगा सो वही लोग ज़ालिम है। तो यहाँ अल्लाह करीम ने पैमाना दे दिया दोस्ती का
ایمان والے کی دوستی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے جو ایمان والا، جیسے قرآن کریم کے کئی اور مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں یہ فرمایا کہ یہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو ذرا کلیئر اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہاں اللہ کریم نے دوستی سے منع کیا، ان کو اپنا محبوب نہ رکھو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ باقی زندگی کے جتنے معاملات ہیں نا، کاروبار کرنا، لین دین کرنا، ان کے ساتھ تجارت کرنی، اس سے ممانعت نہیں ہے شریعت میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں حکا پانی بند کر دو، اس کا حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان پر نہیں ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، دوستی نہ قائم کرو، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، مگر کاروباری معاملہ جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ساتھ لین دین کرتے تھے۔ کئی دفعہ آپ نے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے ادھار لیا، یہودیوں سے ادھار لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی روایت ہیں کہ انہوں نے ادھار لیا، اور کاروباری لین دین یہ چلتا تھا یہودیوں کے ساتھ بھی، نصرانیوں کے ساتھ بھی، اور مشرکوں کے ساتھ بھی۔ اس کی اللہ کریم نے ممانعت نہیں کی، ممانعت دوستی رکھنے کی۔ دوستی آپ نے اگر کرنی ہے تو وہ ایمان والے کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے یہ فرمایا تھا نا، اپنا یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ یعنی کہ کفار و مشرکین میں سے وہ لوگ جنہوں نے ستایا نہیں آپ کو، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں کی، تلوار نکالی، ان کا تو علاج اللہ نے فرما دیا کہ جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو۔ مگر جو لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی، آپ کو تنگ نہیں کیا، آپ کی دشمنی پر نہیں اترے، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحاب تھے، ان میں سے اکثریت کی جو اپنے ماں باپ تھے وہ کافر تھے، کسی کا بھائی کافر تھا، کسی کا بیٹا کافر تھا، سارا کا سارا خاندان تو ایمان نہیں لایا تھا، یہاں تک کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھی وہ بھی کافرہ تھی۔ تو یہ وقت کے ساتھ پھر سارا معاملہ جو تھا وہ بدلتا چلا گیا، لیکن جب وہ بدر کا مقام آیا تو اس وقت جو آمنے سامنے کھڑے تھے وہ بھی باپ ایمان والا تھا اور بیٹا کافر تھا، اور بیٹا ایمان والا تھا تو باپ کافر تھا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کا معاملہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ کی ارشاد فرمایا، قل ان کان اباؤکم و بناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان صحاب سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر عزیز و اقارب رشتہ دار جتنے بھی ہیں، وہ تمہارے اموال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور تمہاری تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں رب کریم نے دوسری بات کی کہ تمہیں یہ جتنے رشتے اللہ نے کریم نے گنوائے، تمہارے ماں باپ ہوں، تمہارے بہن بھائی ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمہارا مال ہو، تمہاری تجارت ہو، تمہارے یہ خوبصورت مکانات ہوں، یہ ساری چیزیں گنوائی کہ اگر یہ تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ انسان کو فطرتی طور پر ان چیزوں سے محبت ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے کاروبار کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کمائے ہوئے مال کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ سگا بیٹا بھی آپ کو اس کو ضائع کرے نا تو آپ کو پسند نہیں بات آتی، آپ کو سرنش کرتے ہیں کہ بڑی محنت سے میں نے کمایا ہے، تو اس کے گلچھڑے اڑا رہا۔
تو فطرتی امر ہے کہ انسان کے دل میں اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہوئی ہیں نا جی، انسان کے اندر موجود ہیں. تو یہ محبتیں جو ہیں یہ انسان کے اندر موجود ہیں. اللہ یہ بتا رہا ہے. اور پھر یہ کہ جو کاروبار کا نقصان ہے، یعنی کہ یہ ہجرت جب کی ایمان والوں نے تو یہ سارے مسائل ان کے ساتھ تھے. یہ سارے مسائل ان کے ساتھ تھے. ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کے کاروبار، ان کے مکانات، یہ ساری چیزیں تھیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ تھیں، ایمان لانے میں بھی، ہجرت کرنے میں بھی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں بھی. اس لیے اللہ کریم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں مانے ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں آنے میں، جہاد کرنے میں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. اور اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا. یہی وجہ تھی کہ جب یہ اللہ کریم کا یہ پیغام تھا جو صحابہ کرام تک یہ پہنچ چکا تھا اور وہ جانتے تھے، تو بدر کے مقام میں صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ کر کے دکھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو معیار تھا وہ انوکھا تھا اور کامل تھا. اس کا کوئی نمونہ کائنات میں آپ کو اب نہیں ملے گا جو محبت ان کے دل میں تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بدر کا میدان سجانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں کئی ایسے لوگ تھے جو آپس میں رشتہ دار تھے. جیسے میں نے بیان کیا عتبہ بن ربیعہ، انہوں نے مبازرت کی، پکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. تو حضرت ابو حذیفہ جو ان کے بیٹے تھے وہ ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرمایا کہ نہیں، تم ٹھہر جاؤ. اسی طرح حضرت ابن شوذب بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے دن ہی حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو جو ان کو بت دکھا رہے تھے ان کو قتل کیا. ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا بدر کے میدان میں. یہ ساری جو تعریف اللہ کریم کر رہا ہے نا، جو بتا رہا ہے یہ آیت کریمہ میں، یہ ان صحاب کی صفت ہی ہے. یہ کمال درجے پر پہنچے وہ ایمان والے تھے کہ جنہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو، تمام چیزوں کو پیچھے پھینک دیا. اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شان میں یہ مجادلہ کی سورہ مبارکہ ہمیں یہ آیت کریمہ کی نازل کی اللہ کریم نے. میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. کیا رسول مکرم، جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا نہ پائیں گے. کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان کے دل میں ان کی محبت نہ ہوگی، خواہ وہ دشمن ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جاگزیں کر دیا اور اپنی طرف پسندیدہ روح سے ان کی تعدید فرمائی، اور ان کو ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہی لوگ اللہ کا شکر لشکر ہیں، سنو اللہ کے لشکر کے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے. تو یہ آیا کریمہ جو ہے نا سورہ مجادلہ کی، یہ ان صحابہ کرام کی شان میں اللہ کریم نے نازل کی کہ جنہوں نے اس دن بیٹے نے باپ کو، باپ نے بیٹے کو، بھائی نے بھائی کو قتل کیا. اسی طرح آگے اسی بدر کے مقام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے وہ مسلمانوں کو للکار رہے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے کے لیے جانا چاہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روک دی کہ آپ نہ جائیں. اسی طرح ابو قحافہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان درازی کیا کرتے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا. برداشت نہ ہوا کہ میرے محبوب کے متعلق اس طرح کی، سگا باپ ہے، ایسے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گر پڑا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ ذکر کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کیا تم نے ایسا ہی کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایسا ہی کیا، اگر وہ دوبارہ ایسا کرتا، میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ ایسا اب نہ کرنا، اب وہ تمہارا باپ ہے. یعنی کہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قبول نہیں کی جا سکتی، مگر جو اسلام کا امن جو پیغام ہے کہ ماں باپ تمہارے چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کا ادب اور احترام کرنا تم پر اسی طرح واجب ہے جیسے ایمان والے ماں باپ کا کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ابو بکر صدیق ایسا نہ کرنا، اب ایسا نہ کرنا۔ تو یہ آیہ کریمہ جو ہے اسی طرح حضرت بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عبیدہ بن جراح کی شان میں ضروری، جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پھر اور بھی صحابہ کرام ہیں جیسے مصعب بن عمیر کی شان میں آج کہتے ہیں نازل ہوئی، جنہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، سگے بھائی کو قتل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے انہوں نے اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کیا، 3-4 آپ کے عزیز تھے خونی رشتہ دار جن کو آپ نے قتل کیا۔ تو یوں جو آیا مبارکہ جس کا میں نے ذکر کیا، یہ ساری کی ساری جو ہے ان صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے رشتوں کو قربان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں۔ یہ نہ دیکھا کہ میرا باپ سامنے ہے، میرا بیٹا سامنے ہے، کہ میرا بھائی سامنے، ٹکرا گیا اور قتل کر دیا۔ تو یہ شان اللہ کریم نے بیان فرمائی، اور اس آیہ کریمہ کی وہ مثال تھے، اس کا نمونہ تھے کہ تمہیں ان کی محبت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں تمہارے رستے میں چیزیں یہ نہ آئیں، اور اگر یہ آئیں تو پھر اللہ کے امر کا جو اللہ کے امر کا انتظار کرو، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا، پھر وہ تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ تو یہ غزوہ حنین کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، لگ بھگ 20 رمضان المبارک۔ فتح مکہ کی جو تاریخ ہے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں۔ تو زیادہ تر جو قبائل تھے جب فتح مکہ ہو گیا تو زیادہ قبائل جو تھے وہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب یہ دین جو ہے یہ حق ہے، یہ اب رکنے والا نہیں۔ لیکن 2 بڑے قبائل تھے وادی طائف کے ساتھ وادی حنین کے، خوازن اور ثقیف نامی 2 قبائل، اور بڑے جنگجو اور بڑے بہادر قبائل، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، یہ موقع ہے، وہ مکے میں اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کلا کما کر۔ یہ انہوں نے بیٹھ کر جو ہے نا سوچ و بچار جب شروع کی تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے پھر اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا، انہوں نے جا کر وہاں پر جاسوسی کی، کچھ دن پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ حقیقت میں یہی بات کہ وہ اکٹھے کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم مکہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو وہاں پر ختم کر دیں۔ تو پھر آپ نے حنین کی طرف جو ہے نا وہ سفر کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس میں سے 10,000 صحابہ کرام تو وہ تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے مکہ میں، فتح مکہ کے موقع پر، اور پھر 2,000 اور لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا۔ تو یہ 12,000 کا لشکر تھا، اور یہ پہلا لشکر تھا اتنی بڑی تعداد میں جو اللہ کریم کے جہاد کے لیے وہاں سے حنین میں نکلا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس کثرت کی وجہ سے جو تھی نا تمہیں اپنے آپ پر ناز ہوا، اس ناز کی وجہ سے جو تھی نا وہ گھمنڈ جو آیا ذہن میں کہ ہم آج تو بڑے ہیں، ہمیں آج کون شکست دے سکے گا، اس کے سبب سے اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے وہ جو کھلی جگہ تھی، فراخی تھی جس جگہ میں، وہ تمہارے لیے تنگ ہو اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ تو پہلے حملے میں یہاں کچھ نوجوان لڑکے تھے، نوجوان صحابی جو تھے وہ آگے بڑھے، لشکر پیچھے تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ تیر انداز تھے ان کے، خوازن اور ثقیف کے، اور بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیر چلانے شروع جب کیے تو تیر نشانے پر لگے اور لوگ گرنا شروع ہو گئے، صحابہ اکرام شہید ہو کر۔ تو یہ الٹے پاؤں بھاگے، ان کے پاؤں کھڑ گئے، اور یہ پیچھے منہ پھیر کر جب بھاگے یہاں تک کہ سارا جو معاملہ تھا وہ چوپٹ ہو گیا۔ جب ایک دفعہ کوئی جتھا بھاگتا ہے تو
کوئی بھی سپاہ ہوتی ہے وہ پھر اپنے قدم نہیں جما سکتی. تو انہوں نے محاوازن اور ثقیف کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ بھگدڑ مچ گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بھی کیا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے میدان، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بھاگے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں موجود رہے تھے، اور ان کے ساتھ 100 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی وہاں پر جو وہاں ٹکی رہے. کچھ تتر بتر ہو گئے مگر 100 کے قریب صحابہ کرام، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابی طالب، حضرت ابن عباس، حضرت اپنا عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس، اہل بیت میں سے یہ کچھ صحابہ کرام جو تھے، اور 100 کے قریب صحابہ کرام. ایک ابو الحارثہ نامی صحابہ کے نام آتے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. تو جب یہ بھگدڑ مچی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام لے کر کہا کہ ان کو پکارو. وہ سمرا والے کہاں؟ سمرا والوں کو آواز دو. سمرا وہ درخت تھا جس کے نیچے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت بیعت لی تھی رضوان کی. تو کہا کہ وہ بیعت رضوان والے کدھر ہیں، ان کو پکارو. تو جب بیعت رضوان والے صحابہ کو پکارا گیا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تو وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے واپس پلٹے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح پلٹے جیسے بچھڑا اپنی بچھڑی ہوئی گائے کی طرف بھاگتا. وہ پھر آئے، پلٹ کر آئے. اسی طرح پھر جو انصار تھے ان کو پکارا گیا، وہ بھی آئے، حتیٰ کہ پھر پلٹ کر جب حملہ کیا گیا حوارد الثقیف پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ایک یہاں زمین سے مٹھی کنکر کی اٹھائی اور ایسے ان کی طرف پھینکی اور کہا آج ان کے منہ کالے ہو گئے. تو اس مٹی پھینکنے سے یہ تھا کہ وہ ان کے جو تھے نا حوصلے ٹوٹ کے پست کے، اور وہ پھر ٹک نہ سکے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے. تو پھر اللہ کریم نے پلٹ کر مسلمانوں کو اس شکست کو بدل کر اللہ کریم نے پھر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. تو آج یہی بات ختم کرتے ہیں، اس سے آگے یہی مضمون ہے انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.